सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान ने अमेरिका को नई शराइत पहुँचाई थी और इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने से पहले जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ से जुड़े मामलात को तय करने का मुतालबा था। इस पर कल सदर ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती की टीम से तफसीली मुशावरत की और इस हवाले से तर्जुमान वाइट हाउस ने तस्दीक की कि इस आला सतही इजलास में नए ईरानी मुतालबात ज़ेरे गौर आए। कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमेरिका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को ये इजाज़त हो कि वो एटमी हथियार बना सकते हैं। नई ईरानी शराइत से मुतालिक जब अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को मुआशी एटमी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए कोई भी मुआहिदा ईरान के जोहरी प्रोग्राम को शामिल किए बगैर मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि सदर ट्रंप नए ईरानी मुतालबात को लेकर खुश नहीं है। अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक मुशावरती इजलास में कोई फ़ैसला तो नहीं हुआ इन शराइत को लेकर, लेकिन सदर ट्रंप ये समझते हैं कि अगर ईरान का ये मुतालबा मान लिया गया तो जिस मकसद से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, जो कि न्यूक्लियर मुज़ाकरात करना था, न्यूक्लियर के हवाले से डील करना था, ये मामला ताख़ीर का शिकार हो जाएगा। अमरीकी ओहदेदारों का रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद ईरान के नायब वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि अमेरिका अब दूसरे ममालिक पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा, लिहाजा उसे अपनी गैर कानूनी और गैर माकूल शराइत तर्क करना होंगी। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ अमरीकी सदर अब एक बार फिर उन्होंने ये दावा किया है कि ईरानी क़यादत बहरान का शिकार है और उनकी तरफ से अमेरिका से ये दरख्वास्त की जा रही है कि ईरान को तबाही से बचाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए। क्या ये दुरुस्त तशरीह कर रहे हैं अमरीकी सदर? इस जो ईरान की तरफ से शर्त सामने आई है इसमें कोई हकीकत है या नहीं? और ये जो तमाम नई डेवलपमेंट्स हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। कल ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ज़रिए जो नए मुतालबात रखे गए थे उसमें बुनियादी नुक्ता यही था कि आबनाए हुर्मुज़ के मामले को तय किया जाए, जंग बंदी की जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे फिर अगले मरहले में बात हो। कल इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ एक अहम मीटिंग की। उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे तो कोई फ़ैसला सामने नहीं रखा गया, लेकिन अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी इसी किस्म की बात करें और अमरीकी मीडिया भी कि ट्रंप इस मुतालबे से नाखुश हैं। वो ये समझते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर कहीं पीछे रह जाएगा अगर उसको सामने रखते हुए मुज़ाकरात नहीं शुरू किए जाते। आप समझती हैं इन हालात वाक़यात को देखते हुए ईरान का नया मुतालबा और अमरीका का ये मौक़िफ़ के मुज़ाकरात एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं या ये मामला अब खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? मेरा नहीं ख्याल खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो नहीं हो सकता था ना कि एक प्रपोजल ईरान दे और अमेरिका उस पर मनोमन इकरार कर ले। और जाहिर है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है उनको कुछ चीजें नहीं पसंद और जाहिर है कि वो अपना विन विन चाहते हैं, वो इस वॉर से अपनी ट्रॉफी उठाना चाहते हैं और उनकी एक अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है जिसको वो ये बताना चाहते हैं कि जी ये जो हमने ईरान पे वॉर की थी उसके बाद हमने इससे ये निकाला, ये हमने उससे अचीव किया। तो कहीं भी प्रेसिडेंट ट्रंप के या व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि बातचीत नहीं होगी, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आइंदा कॉन्वर्सेशंस नहीं होंगी, बल्कि वो तवातुर के साथ कह रहे हैं कि ईरान हमें फोन कर सकता है, कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं। एक बात जिस पे चीज अटकी हुई है वो ये है कि ईरान चाहता है कि हुर्मुज़ के इशू को और न्यूक्लियर इशू को हम कंपार्टमेंटलाइज कर दें, उसको अलग अलग देखा जाए और अमेरिका उसको कलेक्टिवली देखना चाह रहा है। उसके साथ साथ देखिए बड़ी डिफरेंट डेवलपमेंट हो रही हैं रीजन में भी। फॉर एग्जांपल आज एग्जिट किया है 50 साल की कोलैबोरेशन के बाद OIC से गल्फ स्टेट्स में जो सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में चलती थी। तो ये हमें समझिए इशारा मिलता है कि जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वेस्ट एशिया का, वहाँ पर तब्दीलियां आनी शुरू हो गई हैं। बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, बट ये एक तकरीबन टेक्टोनिक शिफ्ट है। और मेरा ख्याल है कि ईरान ने भी जो शटल डिप्लोमेसी की पिछले दिनों
جس میں وہ دوحہ میں بھی تھے, پاکستان میں بھی تھے, پھر ماسکو میں بھی تھے, اور ان کی بات ہوئی سعودی عرب سے اور یورپین اسٹیٹ سے بھی. اس شٹل ڈپلومسی کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ اب آپ ویسٹ ایشیا میں ایک ریئیکشن دیکھتے ہیں, کیونکہ ایران کی ایک اسٹریٹجی تھی. ایران کی اسٹریٹجی یہ تھی جی کہ پہلے اس نے وار کے تھیٹر کو ایکسپینڈ کیا تھا, جب وہ 40 دن امریکہ سے لڑتا رہا, اور اس وار تھیٹر کی ایکسپینشن میں اگر اب جو اس کا بریک ڈاؤن آ رہا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اسرائیل کو یا تل اویو کو تو صرف 17% اٹیک کیے نا, باقی ساری تو گلف اسٹیٹس پہ ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وار کا تھیٹر اس نے ایکسپینڈ کیا, اور کیونکہ امریکہ حصہ بنا تھا اس جنگ کا تو امریکن اڈوں پہ اس نے حملہ کرنے کو لیجیٹمیٹ سمجھا. اور ان دا سیم وے اب اس نے ڈپلومسی کا بھی تھیٹر ایکسپینڈ کیا تھا. وہ شٹل ڈپلومسی کر رہا تھا, پھر ماسکو سے جا کر اس نے تقریباً پریزیڈنٹ پیوٹن نے ان سو مینی ورڈ دنیا کو یہ باور کرایا کہ وہ راک سالڈ ایران کے پیچھے کھڑے ہیں. اور جو بات اہم ہوئی وہ یہ کہ اسٹریٹجک پیکٹ ہے ایران کا اور رشیا کا, اور اس سے بھی زیادہ اہم بات تھی جب میں ایک شو میں تھی اور رشیا سے بھی ایک ریپرزینٹیٹیو تھی, تو شی کیٹیگوریکلی سیڈ کہ جو سپر سونک میزلز ہیں وہاں پر بھی رشیا اور ایران کی کولیبریشن ہے. دیکھیے اس جنگ میں جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا وہ نیوکلیئر پاور نہیں تھی, وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر وہ میزلز تھے جو تواتر کے ساتھ ایران استعمال کرتا رہا. اور پھر جب اس نے ہرمز بند کی تو جو اکنامک پین اسرائیل پہ نہیں پوری دنیا پہ کو جو اکنامک پین اٹھانا پڑا, اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ نیگوسیشنز کا تھرسٹ بڑھا. تو ایک بار پھر ایران نے ڈپلومسی کا تھیٹر وائڈن کیا ہے. امریکہ رسپونڈ کر رہا ہے, امریکہ غلط یہ مطالبہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہے اس پہ ٹرمپ انتظامیہ کی سوچ, یہ امریکی میڈیا ان کو مشورے بھی اسی حوالے سے دیے گئے ہیں صدر ٹرمپ کو, کہ کیونکہ ایک مقصد کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام, نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے انہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی. سو اگر اس وقت آبنائے ہرمز کھول دی جاتی ہے, جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے, تو پھر ایک اپنی مرضی کی نیوکلیئر ڈیل جو JCPO ماضی کے JCPO سے زیادہ سخت ہو, جو خود اصرار ہے اور بار بار بیان دیتے ہیں صدر ٹرمپ, وہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا, دباؤ کم ہو جائے گا ایران سے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس سوچ کو وہ آگے لے کر چلیں گے, یا آگے امریکی سائڈ سے بھی لچک دکھائی جائے گی اس سلسلے میں؟ امریکن سائڈ سے میرا خیال ہے لچک موجود ہے. امریکن سائڈ نے اسرائیل کو ریسٹرین کیا ہوا ہے لیبنان میں, وہاں وائلیشنز ہوتی ہیں لیکن ریسٹرین بھی ہے. اسی طرح ہرمز میں بھی بلاکیڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریسٹرین ہے. یعنی ایک دو جھڑپیں ہوتی ہیں لیکن اوپن کانفلکٹ یا اوپن وار کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ بھی جنگ کو آف ریمپ کرنا چاہتا ہے, اور وہ یہ بلاکیڈ اس لیے قائم رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس بلاکیڈ کا پین ایران کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. تو ان سم ویز مجھے لگتا ہے ایک انٹرسٹنگ بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومسی کی ونڈو ہے وہ مجھے ابھی بھی تواتر کے ساتھ کھلی نظر آتی ہے. یہ ہو سکتا ہے دس میں ٹیک لانگر دین وی اینٹیسپیٹ, لیکن اوپن وار میں جانا امریکہ کو بھی نہیں سوٹ کرتا کیونکہ 1 مئی کے بعد انہیں کانگریس میں جانا پڑے گا, اور وہاں وہ سمپل میجورٹی سے کانگریس ان کو اس جنگ سے روک سکتی ہے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ وہاں پولیٹیکل ول امریکہ کی سائڈ پہ بھی موجود ہے اور ایران کی سائڈ پہ بھی موجود ہے. اب یہ دیکھنا ہے یہ کس طرح ریزالو ہوتا ہے. نیوکلیئر ایشو دیکھیے تقریباً ریزالو تھا, اب ایران اس میں تھوڑے کنسیشنز اور چاہتا ہے, اور جب JCPOA کے ساتھ یہ 2015 میں ہوا تھا تب بھی جو انریچ یورینیم تھی وہ رشیا کے حوالے کی گئی تھی, اور رشیا نے لوور گریڈ انریچ یورینیم ایران کو دی تھی تاکہ وہ انرجی اپنے جو ڈیزائن ہیں ان کو جاری رکھ سکے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے, جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ اتنی انریچمنٹ ایران نے کر لی ہے کہ وہ 10, 12, 15 دن اوے ہے فرام اے نیوکلیئر بیکمنگ اے نیوکلیئر پاور. یہ بات شاید امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن اگر ایران کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو وہ چاہ رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ نیوکلیئر ایشو پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ سکتا ہے. موریٹوریم کے ٹائم میں کمی ہو سکتی ہے. امریکہ 15 سال مانگ رہا ہے, 5 سال JCPOA میں تھا, 10 سال پہ کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے, اور بہت ساری چیزیں نا جی. اگر ایران کو اس کے فروزن ایسٹس مل جاتے, ایران پر سے اگر سینکشن ہٹ جاتی ہیں, اب یہ ایران اگر اپنا تیل بیچنے لگتا ہے, اور دیکھیے آپ یہ جو گلف اسٹیٹس نے ایگزٹ کیا ہے نا اوپیک میں سے, اس سے جو آئل پالیٹکس ہے اس میں بھی تبدیلی آئے گی.
ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات ایران کا مطالبہ پاکستان کے ذریعے کل پہنچایا گیا امریکہ تک، اس کی تشریح صدر ٹرمپ آبویسلی اپنے غیر معمولی انداز میں اپنی ہی ایک تشریح کر رہے ہیں. آج جو انہوں نے بیان جاری کیا اس میں وہ کہتے ہیں ایران کی قیادت تقسیم ہے، وہ خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری منتیں کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے نیول بلاکیڈ کو ختم کیا جائے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے دونوں ممالک جنگ میں ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے سخت بیانات تو دیں گے، لیکن صدر ٹرمپ کے بیانات بھی ایک رکاوٹ بنتے رہے ایران کی وفد جو مذاکرات کے لیے آیا تھا ان کے لیے کہ وہ کوئی واضح پوزیشن لے سکیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ مستقبل میں بھی کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں اگر بیہائنڈ دا کلوز ڈورز معاملات چل بھی رہے ہوں لیکن پبلک سٹیٹمنٹس کا اثر آ سکتا ہے پورے سلسلے پہ؟ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو طرز حکومت ہے، ان کی جو ٹویٹ ڈپلومیسی ہے، ان کے جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، وی آل ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. لیکن اوور آل جب تک ڈپلومیسی کی ونڈو کھلی ہوئی ہے میں پر امید ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے بغیر ایکٹیو کانفلکٹ کی طرف جائے بغیر ریزالو ہو جائے گی. ہرمز کا بلاکیڈ ختم ہونا ایران کی بھی مجبوری ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات پتہ ہے، اور ظاہر ہے وہ یہ پریشر نہیں کم کرنا چاہ رہے جب تک انہیں کوئی کنسیشن نہ مل جائے یا انہیں وہ نہ مل جائے جو وہ نیوکلیئر پروگرام پہ دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑا بیک اینڈ فورتھ ہوگا یقینی طور پر، کیونکہ ایران بھی اپنی آڈینس کو، اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو جا کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے اس جنگ سے یہ حاصل کیا اور یہ جنگ میں نے جیتی. اور ایگزیکٹلی یہی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ جا کے امریکنز کو کم از کم کہنا چاہتے ہیں. یہ جنگ امریکہ کی ہے ہی نہیں، امریکہ اس جنگ میں گھسیٹا گیا ہے اور اب اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کو ڈومیسٹکلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، سوشلی بہت مہنگی پڑ رہی. اور ظاہر ہے ایران کی جو اتنی تباہی ہوئی ہے، اگر اس کو ری بلڈنگ ایران، ریلیز فرام سینکشن، فروزن ایسڈز پہ کہیں کوئی بہت اچھی لیوریج مل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ڈائمینشن پر امریکہ کی بات مان لے. دیکھیے گیو اینڈ ٹیک سے ہی ڈیلز بنتی ہیں. دنیا نے کیوبن میزائل کرائسس دیکھا ہے، دوسرے کرائسس دیکھیے، آپ کو یہ گڈ اسپیس کریٹ کرنی پڑتی ہے جہاں دونوں فریقین کو لگے کہ وہ یہاں سے کچھ لے کر اٹھ رہے ہیں. اسرائیلی پرائم منسٹر جو اس کے بگسٹ اسپوائلر ہیں وہ بھی اس وقت خاصی مشکل میں ہیں ڈومیسٹکلی. تو مجھے تمام عناصر اس بات کی طرف موو ہوتے ہوئے لگتے ہیں کہ دیر لگے گی پر ڈپلومیسی ول ورک. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہماری تھی. وہ سمجھتی ہیں دونوں فریقین ابھی بھی امکانات موجود ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ لچک دکھا رہے ہیں اور بات باقاعدہ مذاکرات کی طرف معاملات دوبارہ جاتے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کے حوالے سے اہم خبریں ہیں، شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بانی پی ٹی آئی عمران خان کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے سلسلے میں کل رات گئے تیسری بار پیمز اسپتال لایا گیا جہاں پر ان کی آنکھوں کا ماہر امراض چشم نے معائنہ کیا. پیمز اسپتال نے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے مطابق علاج سے پہلے مریض کی رضامندی حاصل کی گئی اور انہیں متعلقہ انجیکشن کی چوتھی ڈوز فراہم کی گئی. ڈاکٹرز کے مطابق مریض مکمل طور پر مستحکم تھا اور ان کا مزید فالو اپ کی ہدایات ان کو دی گئیں اور اس کے ساتھ ہی ان کو ڈسچارج کیا گیا. پیمز نے جو پریس ریلیز جاری کی اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بھی کنفرم کیا کہ ان کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کو پیمز اسپتال لایا گیا تھا. اب ناظرین، عمران خان کی اگر ہم علاج کی بات کریں تو ان کی آنکھ کی بیماری کی تشخیص رواں سال جنوری میں ہوئی تھی اور انہیں پہلی بار 24 جنوری کو پیمز اسپتال لایا گیا تھا اور ان کا فالو اپ چیک اپ ہوا تھا اور اس کے بعد 24 فروری کو اور پھر 23 مارچ کو ایک بار پھر اسپتال لایا گیا تھا. اسی سلسلے میں اب کل رات پھر دوبارہ ان کو چوتھا انجیکشن دیا گیا ہے ان کے علاج کے سلسلے میں. لیکن دوسری طرف عمران خان کی جماعت اور فیملی مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے اور ان سے ملاقاتوں کی بھی اجازت دی جائے. لیکن گزشتہ 5 ماہ سے حکومت کی طرف سے سیاسی قیادت اور عمران خان کے خاندان کے افراد کے ساتھ ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے. صرف ان کے وکلا سے ملاقات کی اجازت ہے لیکن اس میں بھی سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہے. ملاقات کے سلسلے میں آج پھر عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کی طرف جانے کی کوشش کرتی رہیں لیکن ان کی ملاقات تو نہ ہو سکی. لیکن اس موقع پر ایک بار پھر انہوں نے پارٹی عہدیداران سے شکوہ ضرور کیا کہ عمران خان نے ہدایت کی تھی کہ جب تک ان کا کیس نہ لگے یہاں سر نہیں اٹھنا، لیکن اگر عہدیداران وہ کہتی ہیں کہ یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں تو کیسے ممکن ہے کہ پریشر بلٹ نہ ہو.
عہدیداران سے ناظرین یہ مطالبہ صرف عمران خان کی فیملی نہیں کر رہی بلکہ ورکرز بھی کافی کنفیوژن کا شکار نظر آ رہے ہیں کہ مستقبل کا لاہ عمل ہوگا کیا، اور اس سلسلے میں اور عمران خان کے علاج کے حوالے سے بھی آخرکار اگر رہنمائی لینی ہے تو کس سے لینی ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ایک تو پی ٹی آئی سیاسی طور پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکی عمران خان سے ملاقاتیں بحال کروانے کا۔ اس پر ہم پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کل رات کو عمران خان کے علاج کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بول کے سینئر رپورٹر عالی جا موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ عالی جا آپ کا۔ یہ ایک وہی پروسیس فالو ہوا جو اس سے پہلے بھی ہم نے 2-3 بار دیکھا، رات گئے ان کو لایا گیا، انجیکشن کی جو چوتھی ڈوز ہے بتایا جاتا ہے وہ ان کو فراہم کی گئی اور پھر واپس روانہ کر دیا گیا، وہی پروسیجر کل بھی دیکھا، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ بالکل میڈم، جنوری کے پہلے ہفتے میں سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن نامی بیماری ہے اس کی تشخیص ہوئی تھی، اور پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ 24 جنوری کو پہلا انجیکشن دیا گیا، 24 فروری کو دوسرا دیا گیا، پھر مارچ میں، اور اب یہ چوتھی ڈوز دی گئی ہے، اور انٹراویٹرنل یہ انجیکشن تھا، اور بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ انجیکشن دیا گیا ہے تو ان کی صحت مستحکم تھی اور ان کی منشا کے مطابق ان کو یہ ٹریٹمنٹ دیا گیا، لیکن اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد میں لیا گیا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا وہ مشاورت کرے گا، اور جو میڈیکل بورڈ ہے وہ عمران خان صاحب کے معائنے کے بعد عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو اس متعلق بریف بھی کرے گا، اور جسٹ ان اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اس بات کے مجاز ہوں گے کہ وہ عمران خان صاحب کی فیملی کو اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو آگاہ کریں گے۔ رات کے بھی جو پروسیجر ہوا ہے اس حوالے سے ہماری چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر غور سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب پیمز ہسپتال نے پریس ریلیز جاری کر دی اس کے بعد مجھے اس متعلق آگاہ کیا گیا، اور ظاہری بات ہے اس حوالے سے ان میں بہت زیادہ تشویش پائے گی، چیئرمین پی ٹی آئی ہوں یا علیمہ خان صاحبہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ اب عہدیداران جو ہیں ان کے میدان میں آنے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وہ جس طرح احمد فراز نے کہا ہے کہ ہم ایسے سادہ دلوں کو وہ دوست ہوں کہ خدا سبھی نے وعدہ فردہ پہ ٹال رکھا ہے، تو جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ورکرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعدے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں۔ علیمہ خان صاحبہ ہوں یا دیگر ہوں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آنکھ کے علاج کے حوالے سے ٹریٹمنٹ جاری ہے، لیکن جو کلاٹ ہے وہ کیوں پیدا ہوا، اگر وہ کلاٹ دماغ کی طرف ٹرانسفر کر جائے تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، دل کی طرف ٹرانسفر ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کی تشخیص نہیں کی جا رہی اور اس کا علاج پیمز ہسپتال میں نہیں ہے جو اب یہاں اس طرح کی اطلاعات ہے کہ اب یہ چوتھی ڈوز ان کو دی گئی ہے عمومی طور پہ اس قسم کی، یہ اس سے پہلے بھی ایکسپرٹس نے بات کی تھی کہ اس کے 4 سے 5 ڈوزز ہوں گے، اب ان کو ایک بار پھر لے کر آنا ہے فالو اپ کے لیے، یا انجیکشن کا جو ان کا وہ پورا تھا ڈوز وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ وہ فالو اپ چیک اپ تو اڈیالہ جیل میں ہوگا اس کے بعد، لیکن عمران خان صاحب کی ذاتی معالجین کا یہ کہنا تھا کہ جو عمران خان صاحب کو بنیادی بیماری ہے اس حوالے سے پیمز ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شروع سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے اور فیملی اور ذاتی معالجین کی نگرانی میں کیا جائے، اور اس بار یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے سلمان صفدر کو یہ بھی کہا کہ جو ٹریٹمنٹ اب تک مجھے دیا جا رہا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، تو یہ ان کی کنسنٹ کے بغیر ہو رہا ہے اپیرنٹلی، پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ ہوں یا پارٹی رہنما ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جلد از جلد الشفا اسپتال منتقل کیا جائے تو ہی ہماری تسلی ہوگی، اس علاج کو ہم نہیں مانتے۔ اپنے مطالبے پہ پی ٹی آئی قائم ہے۔ بہت شکریہ علی جا آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن اپنی قیادت سے ناخوش ہیں، مطمئن نہیں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور پی ٹی آئی آئندہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس پہ ہم پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کو علاج کے سلسلے میں کل ایک بار پھر پیمز اسپتال لایا گیا، ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے اپنے مطالبات کی سنوائی کے لیے آگے کیا لاہ عمل ہوگا یہ بات ابھی تک غیر واضح ہے اور فیصلہ سازی میں ہمیں تقسیم بھی نظر آ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کا علاج جاری ہے لیکن دوسری طرف ان کی فیملی کے کنسرنز بھی برقرار ہیں کہ ان کو ذاتی معالج تک ایکسیس دی جائے اور پارٹی اور فیملی کو بھی ان تک ایکسیس دی جائے۔ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی گزشتہ کچھ مہینوں میں نہ تو یہ ملاقاتیں بحال کروا سکی، نہ ان کے ذاتی معالج تک ایکسیس دلوانے کے لیے کوئی دباؤ ڈال سکی، بلکہ ان کی بہنیں آج بھی اڈیالہ کے باہر پارٹی کے عہدیداروں سے شکوہ کر رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیوں موجود نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت شکریہ
عمران خان صاحب کو جو اطلاعات آئیں کہ کل رات پیمز لے کے گئے اور ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی تو میں تو وہی مطالبہ پھر کروں گا جو میں نے کیا، سب سے پہلے میں نے ہی کیا تھا جب عمران خان صاحب کے بارے میں پہلی بار رپورٹ آئی کہ ان کو آج سے کوئی شاید 2 مہینے ہو گئے ہوں گے کہ ان کو ہسپتال جو ہے وہ لے گئے تھے، وہ بھی پیمز ہی لے گئے تھے رات کو. تو قومی اسمبلی کے بار میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ عمران خان صاحب کو آپ شفا ہسپتال آپ موو کیجئے. میں تو اس آئی ہاسپٹل کی بات کی تھی کیونکہ آئی کا ایشو سامنے آیا تھا، لیکن پھر پارٹی کی طرف سے اور ان کی سسٹرز کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل آپ موو کریں. تو پھر ہم نے یہی کہا سب نے کہ ان کو آپ شفا انٹرنیشنل موو کیجئے اور وہاں ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ملاقات ہو جائے. پارٹی کی کسی ذمہ دار کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ بہرحال عمران خان صاحب ایک قومی انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں اور صرف ایک بھائی یا ہسبینڈ یا فادر نہیں ہیں بلکہ وہ ایک قومی لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. تو ان کی جو جماعت ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے ہماری، تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو، جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان کا بھی رابطہ ہو اور فیملی کا تو ہونا ہی چاہیے، بالخصوص ان کے جو فیملی ڈاکٹرز ہیں جو ان کے اپنے پرسنل ڈاکٹر ہیں، تاکہ تسلی ہو جائے ان کے خاندان کو بھی اور ہماری قیادت کو بھی، ہمارے ورکر ووٹر سپورٹر کو کہ عمران خان صاحب کی صحت اب بہتر ہے. ابھی تک نہیں ہوئی، ہونی چاہیے. کل رات کم از کم بیرسٹر گوہر کو تو ایٹ لیسٹ وہ پہلے سے بتا دیتے. گوہر صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈیسنٹ آدمی ہیں، کبھی کوئی غیر مناسب اور علی صاحب بات یہی ہو رہی ہے کہ اگر گوہر صاحب انفارمڈ ہوتے ہیں تو یعنی پارٹی تو آن بورڈ ہے ان کو ان کے علاج کے سلسلے کے حوالے سے. نہیں، آپ نے اگر آپ نے آج ملاحظہ کیا ہو تو گوہر صاحب نے اس پہ ایک ٹویٹ کی جس کو میں نے کوٹ ٹویٹ بھی کیا. اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کو بعد میں بتایا گیا. میرا نہیں خیال کہ ان کو پہلے سے علم تھا. تو نہ صرف ان کو پہلے سے بتانا چاہیے تھا بلکہ ان کو ایکسیس دینی چاہیے تھی بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، کہ وہ جاتے ان سے ملتے، ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل یا ان کی کوئی ایک سسٹر ہوتی، کیونکہ ان کا حق ہے فیملی کا کہ اپنے بھائی سے وہ ملیں. نمبر 1. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کامیاب نہیں ہوئی. یس، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف ابھی تک بائی فورس کا مطلب ہے پولیٹیکلی پریشر ڈال کے ہم خان صاحب تک رسائی حاصل نہیں کر سکے. عدالت میں ہم گئے، آپ نے وہ کیس فالو کیا ہوگا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. عدالت دیکھیں ایک سیاسی جماعت کیا کر سکتی ہے. عدالتوں میں ہم گئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں ہمارے لوگوں نے، ہمارے پارلیمنٹیرینز نے ادھر بھی دھرنا دیا، صوبے میں بھی ہوا. اور اس کے بعد البتہ ایک نقطہ ہے جس پہ میں نے کل بھی بات کی ہے اور آپ کے فورم پہ میں یہ بات کروں گا کہ جب ہم نے عمران خان صاحب کی بیماری کے سلسلے میں ان تک رسائی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جب ہم نے پنڈی میں ایک جلسہ اناؤنس کیا، انہی دنوں میں بدقسمتی سے یہ ایران والا واقعہ ہو گیا جب اسرائیل نے اور امریکہ نے ظلم کی انتہا کی اور چڑھائی کر دی. تو ہم سے درخواست کی حکومت وقت نے کہ آپ اپنا یہ جلسہ مؤخر کیجئے کیونکہ ہمارے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کا جو مذاکرات کا کوئی ماحول بن رہا ہے. ہم نے پاکستان کی خاطر اسٹیپ لیا. لیکن اس میں اتفاق رائے نہیں ہے. پولیٹیکل کمیٹی نے منظوری دی. اس بات کو عمران خان صاحب کی فیملی اپروو نہیں کرتی. علیمہ خان صاحبہ نے کہا یہ سہولت کاری ہے. نہیں، میں اگر اپنی بات کر لوں اس پہ پھر آتے ہیں. لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے. جب یہ معاملہ آیا، حکومت نے یہ مطالبہ کیا، قومی اسمبلی کا اجلاس تھا. مجھے تب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران صاحب اس پہ کیا کہیں گے. میں نے پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ بات اگر پاکستان کی ہے، بات اگر امت مسلمہ کی ہے تو عمران خان نے تو ہمیشہ امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا ہے. ہم حکومت کو یقین دلاتے ہیں کہ جو بھی ہم سے تعاون چاہیے ہوگا حکومت کو ہم دیں گے، پاکستان کی خاطر دیں گے. اس کے بعد جب حکومتی وفد ہمارے پاس لابی میں آیا، اپوزیشن کی لابی میں خواجہ آصف صاحب تھے، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، ان کے سینئر آدمی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے نوید قمر بھائی تھے، یہ سب آئے. میں نے وہاں پی ٹی آئی کی طرف سے خواجہ آصف صاحب کو یہ بات کی کہ آج ہم آپ کو غیر مشروط سپورٹ دے رہے ہیں، ہم کوئی مطالبہ نہیں رکھ رہے کیونکہ ہم اس موقع پہ حکومت کی کسی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے کہ ملک کو ہماری ضرورت ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے. نو، ہم ابھی غیر مشروط سپورٹ کریں گے پاکستان کی خاطر. ہاں، یہ معاملہ حل ہو جائے، یہ مذاکرات اللہ کرے خیر سے حل ہوں، امن قائم ہو، پھر آپ کی اخلاقیات کا امتحان ہوگا کہ آپ عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ حل کریں. جہاں تک وہ دوسری بات ہے، دیکھیں آپ نے بہنوں کی بات کی، اس پہ آتا ہوں. آخری آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے، وہ بھی اہم ہے. وہ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن وہ سیاسی نہیں ہے. وہ سیاسی، ان کا سوچنے کا انداز اس طرح سیاسی نہیں ہے. وہ ایک بہن کی طرح یا اپنی فیملی کی طرح سوچتی ہیں تو ان کی بات جائز ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھائی
عمران خان صاحب تک رسائی کیوں نہیں مل رہی؟ یہاں میرا ایک سوال حکومت سے بنتا ہے، جو میں تھوڑی سی تمید اس لیے باندھی، وہ اس لیے تھی کہ دیکھیں 2 بار پچھلے 2-2.5 سال میں 2 بار قوم کو ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا ہوا. آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ پچھلے سال پاک بھارت جنگ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور اس وقت تحریک انصاف نے اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کے اور ملکی مفاد کی خاطر آگے بڑھ کے ہم نے حکومت اور اپنے اداروں کو کی سپورٹ کی، اور غیر مشروط ہماری اس میں بھی علی صاحب کیونکہ وقت تھوڑا محدود ہے، اس میں بھی علیمہ صاحبہ کا جو بیان تھا لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ یہ میرا سوال آج کی حکومت سے ہے کہ 2 بار دیکھیں، 2 بار ہم نے ملک کی خاطر سپیس دی، اپنے مطالبات کو سائیڈ پہ رکھا. ہم نے حکومت کی سپورٹ اس وقت پاک بھارت جنگ میں حکومت کی نہیں، پاکستان کی سپورٹ کی تھی. ہم نے شہباز شریف کو نہیں، ہم نے پاکستان کی سپورٹ کی تھی. وہ بھی موقع حکومت نے ضائع کیا، یہ بھی موقع حکومت ضائع کر رہی ہے کہ ایک جماعت بار بار آپ کو سپیس دے رہی ہے، ملک کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا سا سانس لیتے ہیں آپ کا معاملہ حل ہوتا ہے، آپ دوبارہ پوزیشن کو گلے سے پکڑ لیتے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے بیانیے کے حوالے سے خان صاحب کی فیملی کے بیان کو بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ان کی بہنوں کے بیان کو بھی. لیکن علی محمد خان صاحب، اگر آپ اس کو سمپلیفائی کریں ہمارے لیے، ایک طرف پی ٹی آئی کی یہ پالیسی ہے، یہ بات معقول نظر آتی ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں، سلمان راجہ صاحب نے بھی کی کہ حکومت سے اس حوالے سے تعاون کیا کہ ایک بڑا اہم سفارتی موقع تھا. لیکن دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب ایک رہائی فورس بنا چکے ہیں. علیمہ صاحبہ کا جیسے ہم نے حوالہ دیا کہ آپ لوگوں کے اس فیصلے کو انہوں نے حکومت کی سہولت کاری کہا. تیسری طرف آپ کے کارکن ہیں جن کا ایک بیان بھی کچھ دیر پہلے ہم نے چلایا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اچکزئی صاحب، جنید اکبر صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کے درمیان فٹ بال بنے ہوئے ہیں. تو کارکن کے لیے اس وقت آپ کا کیا پیغام ہے؟ کون لیڈ کر رہا ہے پارٹی کو اور کیا لاہے عمل ہوگا مستقبل میں؟ سیاست ایک جدوجہد کا نام ہے، صبر کا نام ہے، اور امتحان کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے. یہ جلد بازی یا جذبات میں آنے کی گیم نہیں ہے. عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، انشاءاللہ جلد ہوگی، وہ دوبارہ اس قوم کو لیڈ کریں گے. اگر پاکستان کی اس میں بہتری ہے، میری پھر دعا ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بنے. لیکن اس وقت اپنے آپ کو ہم نے متحد رکھنا ہے. آپ نے کہا کارکن کو کیا میسج ہے؟ علی محمد کا میسج کارکن کو یہ کہ میں بھی آپ کی طرح کارکن ہوں، نہ میں چیئرمین ہوں، نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، نہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، نہ مجھے عمران خان صاحب نے مذاکرات کا کوئی وہ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے. میں بھی آپ کی طرح کارکن ہوں. میرا آپ کو میسج یہ ہے کہ اگر میں بہت سی چیزوں کو برداشت کر رہا ہوں، جیل تو میں نے کاٹی ہے نا. جن کے پاس بڑے بڑے عہدے، ان میں سے کون جیل گیا ہے؟ ان میں سے کون 15-20 سال سے عمران خان کے ساتھ ہے؟ میں اپنے خاندان کے ساتھ پچھلے 30 سال سے عمران خان کے ساتھ ہوں. جب اس جماعت کا بلے کا نشان چراغ کا نشان تھا، تب میرے دادا، چھوٹے دادا نے ووٹ کیا تھا. تب یہ کدھر تھے یہ سارے لوگ؟ یہ تو پتہ نہیں کس کس جماعت سے آئے ہیں. لیکن میں ان کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ کیونکہ عمران خان میرے لیڈر نے ان کو اپوزیشن لیڈر اور ان کو چیئرمین اور یہ سارا بنایا ہے. تو اگر علی محمد اور شہریار آفریدی جیل کاٹ کے نکلے ہیں، اسد قیصر جو جیل کاٹ کے نکلا ہے، قربانی سے سارے نکلے ہیں، ہم اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہم نے اپنے آپ کو ڈس یونائٹ نہیں کرنا. اعلان اگر ہوگا اچکزئی صاحب کریں گے یا گوہر کریں گے جو چیئرمین ہیں. اگر اس طرح میں اعلان کرنا شروع کر دوں، دوسرا کرنا شروع کر دے، ہاں یہ البتہ ہے کہ میں توقع رکھتا ہوں اچکزئی صاحب سے کہ قوم کی اور پارٹی کی ان سے ایک امید ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک جماعت کی 70-80 سیٹیں ہیں اور وہ اپنا نہیں کسی ایک جماعت والے شخص کو اپوزیشن لیڈر بنانے. بڑا اعتماد کیا ہے عمران خان نے، اور ہم نے اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو سپورٹ کیا ہے. قوم کی ان سے توقعات ہیں کہ وہ اس پہ کوئی سنجیدہ آپ کوشش کریں. چلیں اب 2 باتیں میرے ذہن میں ہیں. ایک تو پھر جو اب کارکن ہیں آپ کے جن کو بھی آپ نے پیغام دیا، وہ رہنماؤں کے اوپر جو تنقید علیمہ صاحبہ کر رہی ہیں، اس حوالے سے جو ان کے بیانات ہیں ان کو فیملی کے ذاتی جذبات سمجھیں اور غور کریں. پارٹی کی قیادت کے لاہے عمل کے حوالے سے اگر کوئی اعلان آتا ہے. دیکھیں میری تو ایک پالیسی ہے پچھلے 2 سال سے، جب سے یہ خان صاحب جیل میں ہیں، کبھی بھی میں نے ان کی سسٹرز کی کسی پبلک سٹیٹمنٹ پہ جواب نہیں دیا، بات نہیں کی. کیوں؟ وہ سسٹرز ہیں، وہ غیر سیاسی ہیں، ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہیں. تو اگر کوئی بات ان کی ہم کو سمجھ نہیں آتی یا کوئی ہمیں لگتا ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے، ہمیں پھر بھی پبلک میں جواب اس لیے دینا چاہیے کہ وہ ایک تو خواتین ہیں، پھر عمران خان کی سسٹرز ہیں. تو اس پہ تو میں کامنٹ ہی نہیں کروں گا. چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بالکل یہ کہوں گا کہ علی محمد نے ان کو چیئرمین نہیں بنایا. اگر کسی کو گوہر سے مسئلہ ہے، اگر کسی کو راجہ صاحب سے مسئلہ ہے، کسی کو اچکزئی صاحب سے مسئلہ ہے، تو جا کے عمران خان کو بات کریں. کارکن تو بہرحال ہمیں علیمہ صاحبہ کی بات دہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اچکزئی کی بجائے کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دوں تو یہ پارٹی تو بکھر جائے گی. ہمارا جو مخالف ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں ہمارا مخالف بڑے طریقے سے آ رہا ہے. جب وہ توڑ نہیں سکا، خرید نہیں سکا اور ڈرا نہیں سکا عمران خان صاحب کے پارلیمنٹیرینز کو، تو ان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گا کہ فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، یہ کمپرومائز وہ کمپرومائز ہے. بھائی ایک آدمی نے اپنا گھر تباہ کر دیا،
जेलें काट ली, बच्चे उसके अगवा हो गए, वो तकलीफ में है, उसके कारोबार बंद हो गए, और क्या कुर्बानी दे, सर कटवा दे, ये जो है वो बात रहेगी। तो इस तरह से ना करें। ये वो क़यादत है जो इमरान खान साहब के साथ लॉयल खड़ी है, और जिस दिन इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के ये जो लॉयल स्टालवर्ट्स हैं, जो MNAs MPs हैं, जो खड़े हैं आज भी इस फस्तायत के सामने, उनको किसी तरीके से पार्लियामान से बाहर करें कि ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, ना इमरान खान साहब की जमात पार्लियामान में होगी, ना उनकी कोई बात सुनेगा। देखें, इस वक्त आप पंजाब में कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, आप इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस से बाहर PTI की कोई मीटिंग नहीं कर सकते। अगर PTI पार्लियामान में ना रही, इमरान खान साहब के लिए जो आवाज़ उठ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कारकुन मुत्तहिद रहें, सब्र से काम लें, और लाहे अमल के हवाले से किसकी तरफ देखें? अच्छी लगती है, बुरी लगती है, लाहे अमल के लिए किसकी तरफ देखें? जारी रखें, क्योंकि इमरान खान ने एतमाद किया है। मेरे प्रोग्राम क्लोज करना है, आप बताइए, लाहे अमल के लिए अचकज़ई साहब की तरफ देखें, आफरीदी साहब की तरफ देखें, या सूबाई क़यादत की तरफ देखें जुनैद अकबर साहब की सदारत में? मैं समझता हूँ कि लाहे अमल के लिए PTI की क़यादत की तरफ देखें, चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी के लिए की तरफ देखें, और जो मुत्तहिदा अपोजिशन के लीडर हैं अचकज़ई साहब, उनको चूँकि इमरान खान ने एक मैंडेट दिया है तो वो उनका काम है, लेकिन पार्टी अमूर में कहीं दाएं बाएं ना देखें। जिनको इमरान खान ने ओहदे दिए हैं, अगर अली मोहम्मद और शहरयार अफरीदी इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भी उनको एक्सेप्ट करें। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इत्तेहाल है, क़यादत के हवाले से तज़ाद है और एक फुकदान नज़र आता है, जिसका शिकवा PTI के कारकुनान भी कर रहे हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।